अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज अमेरिका में इंतखाबात का आखिरी रोज़ है। कल अमेरिका के नए सदर का इंतखाब हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में क्या सूरत हाल है, लोगों का जोश और वलवला कैसा है, किस कैंडिडेट को ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है, और जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वहां पर वो किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान में एक सवाल बड़ा जेर बहस है कि अगर अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब होते हैं तो क्या इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त अमेरिका से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी फरूख वड़ाइच साहब ने। फरूख भाई, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इस वक्त आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, अमेरिका में इंतखाबात का आखिरी रोज है, तो इस वक्त माहौल कैसा है, क्या सूरत हाल है? जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यहाँ पर मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ इस वक्त, और सुबह है, सुबह का वक्त है यहाँ पर अमेरिका में। और पोलिंग का जो अमल है, अमेरिका चूँकि बहुत वसी है, बड़ा है, और यहाँ पे जो पोलिंग है वो मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ औकात में शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर रियासत वर्जीनिया, वहाँ पे 6 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई, और इसी तरह कई जगहों पे 7 बजे, 8 बजे, और इसी तरह शाम के 7, 8 यही वक्त है जब इख्तिताम होगा। यानी रात गए अमेरिका में चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि कौन विन करेगा। असल मामला तो है 7 स्विंग स्टेट्स का। 50 से हम्म। ज़ायद रियासतों में 7 रियासतें ऐसी हैं जो जहाँ पे डिसाइड नहीं है कि कौन जीतेगा। और ये 7 स्टेट्स जो हैं, इनको स्विंग इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इलेक्शन में प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सी रियासत में कौन विन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर पेंसिल्वेनिया रियासत ले लें तो वहाँ पर हम्म। आखिरी इलेक्शन जो थे 2020 के, वहाँ से बाइडन जीते थे, 2016 में वहाँ से ट्रम्प जीते थे। इसी तरह बाकी रियासतों का भी हाल है। तो ये 7 रियासतें हैं, मिशिगन, नेवाडा, विस्कॉन्सन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना। ये वो हम्म। रियासतें हैं जहाँ पे असल मुकाबला है। और आज के दिन में 7 करोड़ से तकरीबन लोग ज़्यादा आज से पहले पहले वोट कर चुके हैं अर्ली वोटिंग के जरिए। यस। अब जो वोटर है, जो ज़्यादा निकाल लेगा, जो मामला कर लेगा, वो ही कामयाब होगा। मैं इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि वो अवामिल क्या है जिनके ऊपर अमरीकी शहरी जो है वो वोट करने का सोचता है। वो यहाँ पर अपने लोकल हालात देख रहे हैं, यहाँ पर उनके ऊपर जो उनके मुआशी हालात हैं, जॉब्स के मसाइल हैं, मेडिकल का मसाइल हैं, इमिग्रेंट्स के ज़्यादा आने से उनके ऊपर बर्डन पड़ा है। अमरीकी रियासत जो है इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद को पाल रही है। आप कह रहे रियासती जो फंड्स उनके ऊपर खर्च कर रही है, तो आम अमरीकी शहरी बड़ा इससे तंग और खाइफ नजर आता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनली देखें तो जो गजा में खास तौर पे जो जंग का सिलसिला जारी इसराइल की हम्म। जानिब से, तो आम अमरीकी शहरी ये सोचता है कि अमेरिका की मदद, अमेरिका के पैसों, अमेरिका की एनर्जी से, कि अमेरिका की हमायत से ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है, और वहाँ पर जुल्म हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा, रूस और यूक्रेन की जंग हो, उसमें भी आपको देखा है अमेरिका की मुदाखलत है, अमेरिका की सपोर्ट है। तो यहाँ का अमेरिकी शहरी ये समझता है, आम आदमी से अगर हम बात करें तो वही समझता है कि अमेरिका बेजा मुदाखलतें करता है, अमेरिका को फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी पे काम करना चाहिए। इसी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसरार कर रहे हैं बार बार। यस। अपनी तकारीर में वो दो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मैं सदर होता तो मैं जंग ना होने देता, अगर मैं सदर होता तो कभी भी ये नौबत ना आती। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि मैं पहले अपने बॉर्डर सिक्योर करूंगा, आते साथ ही मैं इमिग्रेंट्स का सिलसिला बंद करूंगा। एक यहाँ पर रिपोर्ट ये भी शाया हुई है कि जैसे ही वो आएंगे तो वो जो यहाँ से जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वापसी का उनका सफ़र शुरू हो जाएगा, और बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योर करने की बड़ी बड़ी कोशिशों का अमल का आगाज़ हो जाएगा। एक मसला एक और भी है यहाँ पर, अमेरिका में कई रियासतों में जो है अबॉर्शन के हवाले से कानून है, और जो ट्रंप और उनके हामी हैं उनका ये मानना है कि ये रियासत के पास इख्तियार होना चाहिए, रियासती कवानीन वज़ा होने चाहिए कि जो अबॉर्शन का इख्तियार खातून को देना है या नहीं देना। दूसरी तरफ जो कमाला हारिस, वो खुद भी एक खातून है, उनका जी। ये कहना है कि ये औरत की आज़ादी के साथ ये ताबीर है। मशल ओबामा जो साबिक सदर ओबामा की बेगम है, उन्होंने भी हम्म। बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं, इंतखाबी रैलियों से खिताब किए हैं। ट्रंप जो है उनके साथ शायद ही कोई साबिक अमेरिकी सदर नजर आए हों। उनके साथ बड़े बड़े अरबपति, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां तो मौजूद हैं, जो कि कमाला हारिस के साथ भी मौजूद हैं। खास हम्म। तौर पर अगर ट्रंप के साथ देखें तो एलन मस्क नजर आते हैं हमें। वो पैसे भी दे रहे हैं, वो फंडिंग भी कर रहे हैं, वो अपना ट्विटर पे भी अल्टरनेटिव ट्रेंड का चला रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म है लिए। उससे भी यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है चैनल्स की भी यहाँ पे तकसीम नजर आती है। CNN जो है उसके ऊपर रिपब्लिकन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो डेमोक्रेट्स का चैनल है,
ڈیموکریٹس اپنی مرضی سے یہاں پر اپنا ایجنڈا یہاں پر چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف فوکس چینل ہو یا باقی چینل ہیں بٹے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ پوڈ جی جی. کاسٹرز کو بھی پوڈ کاسٹ میں شریک ہو رہے ہیں. دونوں جو امیدوار ہیں وہ شریک ہوتے رہے ہیں پیچھے. اور رات کو سی این این یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ یہاں کی ایک پوڈ کاسٹر ہے، بڑے معروف ہیں، یہاں کی خاتون ہیں جو انٹرٹینمنٹ پہ شو کرتی ہیں، وہ ٹرمپ کی ریلی میں اپیئر ہوئی ہیں اور پوڈ کاسٹر نے انڈورسمنٹ کی ہے ٹرمپ کی. تو یہ خبر سی این این یہاں پر نشر کر رہا تھا. تو یہاں پہ سوشل میڈیا کا بھی بڑا رول ہے، ٹک ٹاک بڑا ایکٹیو ہے. یہاں پہ ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست بھی بڑی زبردست یہاں پر چلتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرمپ ہیں ان کے حامیوں کو بائیڈن نے گاربیج کہا. انہوں نے اس کمنٹ کے بعد گاربیج ورکرز والی جیکٹ پہنی، ٹرک لیا اور وہ سامنے آگے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اسی طرح کمالا ہیرس نے کہا کہ جب وہ پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے میک ڈونلڈ پہ کام کیا تھا. تو دوسری طرف جو ٹرمپ ہیں وہ ایک دن میک ڈونلڈ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے لوگوں کو فرائز برگر سرو کرنا شروع کر دیے. تو یہ ایک دلچسپ یہاں کا منظر ہے امریکہ کا ٹھیک. کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اعلانات، بیان بازی، پیسہ اور مختلف ایکٹ بھی کیے جاتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کے کسی الیکشن میں کیا یہ ممکن ہوگا کہ نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یہ کہیں کہ میں نے فلاں جگہ کام کیا اور دوسرا وزیر اعظم کا امیدوار جا کے وہیں پہ وہ کام کرنا شروع کر دے. تو یہ یہاں پہ بڑی ایک دلچسپی بھی نظر آتی ہے، ان الیکشن کی گہما گہمی بھی نظر آتی ہے. اور ایک یہ آج کے دن میں یا مختلف 12 ریاستوں میں 13 ریاستوں میں جانے کے بعد جن میں سوئنگ اسٹیٹس بھی ہیں تو بڑے بڑے پوسٹر فلیکس نظر نہیں آتے. جو یہاں پر کارڈز وغیرہ لوگ لگاتے ہیں امیدوار کی ہی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کے بعد اس نے وہ ریموو کروانے ہیں، ادروائز وہ فائن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ان الیکشن میں بہت کچھ یس. سیکھنے کو ہے، جی جی بہت فاروق کچھ بھائی، میں سمجھنے یہی کو. سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بھی ظاہر انتخابات ہوتے ہیں، آپ کور کرتے ہیں، اپنے امریکہ میں بھی مختلف انتخابات کو کور کیا ہے، تو ڈفرنس کیا ہے وہاں کے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کیسی ہے، الیکشن کے دن لوگوں کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں تو اس سے امریکہ کے الیکشن کس طرح ڈفرنٹ ہے؟ ماحول کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیے یہاں کے پولنگ اسٹیشن میں مجھے ارلی ووٹنگ کے لیے بھی لوگوں کے ساتھ جانے کا موقع ملا. فلوریڈا میں بھی، ورجینیا میں بھی، واشنگٹن ڈی سی کے بھی کچھ پولنگ اسٹیشن میں نے دیکھے. لوگ بڑے آرام سے آتے ہیں اور بڑے آرام سے ہنستے مسکراتے یہاں سے پولنگ اسٹیشن کے اندر جاتے ہیں اور اپنا 3 سے 4-5 منٹ کے اندر ووٹ ڈالنے کے بعد ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نکل آتے ہیں. میرے پیچھے آپ ٹریفک دیکھ رہے ہیں، اسکول بسز بھی آپ کو جی. نظر آئیں گی. بہت بڑی تعداد میں اسکولس میں وہاں پر چھٹیاں ہیں جہاں پہ پولنگ اسٹیشن وغیرہ ہیں، ورنہ عام طور پہ آفس کھلے ہوئے ہیں. میرے آس پاس یہاں پہ ایک جم فٹنس سینٹر ہے جہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں صبح سے، حالانکہ یہاں پہ پولنگ کا عمل چل رہا ہے. تو امریکہ کے اندر گہما گہمی ضرور ہے، ٹی وی پہ ڈبیٹ ہے، ہر چیز ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہٹو بچوں مار دھاڑ، یہ نہیں ہے. یہاں پر فلیکس بڑے بڑے نظر نہیں آ رہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کارڈز ہیں جن کے اوپر تصاویر کی بجائے نام لکھے ہوتے ہیں. امریکی نائب صدر اور امریکی صدر کے امیدوار کا نام ہے، بس یہ اتنی سی بات ہے. یہاں پر لوگ ابھی میرے سامنے سے جاگنگ کرتے ہوئے اپنے کتے کو ٹہلاتے ہوئے آرام سے انجوائے کر رہے ہیں. کبھی کبھی تو یہاں انجوائے دیکھ کے کر لگتا ہے جیسے الیکشن ہو ہی نہیں رہا. انتخابات سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے، لیکن پیسے جو ہیں، ایلن مسک جو ہیں، انہوں نے یہاں کی اسٹیٹ ہے، سوئنگ اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، وہاں پہ اعلان کیا، پٹیشن سائن کروائی. انہوں نے کہا کہ پٹیشن سائن کرنے والوں میں سے ایک فرد کو میں منتخب کروں گا اور الیکشن تک روز $1 ملین دوں گا اسے. تو یعنی یہ حربہ تھا لوگوں کو راغب کرنے کا، یہ حربہ تھا لوگوں کو ووٹنگ کے لیے نکالنے کا، یہ حربہ تھا ریپبلکن کی طرف مائل کرنے کا. اور اچھا دوسرا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ لوگ پارٹی چینج کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ جو جان ایف کینیڈی تھے امریکی صدر، ان کے جو آگے گرینڈ سن تقریباً بنتے ہیں، وہ یہاں پر بڑے عہدے پہ رہے ہیں، ان کو جونیئر کینیڈی کہا جاتا ہے. وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ تھے، وہ اس دفعہ ٹرمپ کی حمایت کریں، بلکہ وہ امریکی صدر کی صدارت کے امیدوار تھے اور ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے اس سے پیچھے ہٹے ہیں، ان کے ودرا حق میں کیا. دستبردار ہوئے ہیں. دوسری طرف لیز چینی ہیں جو یہاں پہ تھیں اور وہ اس طرف چلی گئیں، اب وہ ٹرمپ کے مخالف ہیں. تو یہ بھی یہاں پہ سلسلہ ہے کہ جو یہاں پہ تھا وہ وہاں پہ ہے، جو وہاں پہ تھا وہ یہاں پہ چلا گیا، اور یہ سارا سلسلہ یہاں پر چلتا ہے. الیکشن میں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پر اداریے جو لکھے جا رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز کا اداریہ تھا پچھلے 2 دن پہلے کہ جی جو ٹرمپ ہے وہ جھوٹے ہیں، اگر وہ منتخب ہو گئے تو یہ ہو جائے گا. اور دوسری طرف کئی اخبارات نے اس دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم بالکل کسی کو انڈورس نہیں کریں گے. کچھ اخبارات کو میں ایسا بھی جانتا ہوں جو ہمیشہ ڈیموکریٹس کو انڈورس کرتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ اس خدشے کے ساتھ پیش نظر کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ منتخب ہو جائیں، تو انہوں نے ٹھیک. انڈورسمنٹ ہی نہیں کی.
فاروق بھائی، اب ظاہر ہے آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ایک پولرائزیشن کا وہاں پہ بھی رجحان پایا جا رہا ہے. آپ نے چونکہ جب سے آپ پاکستان سے گئے ہیں فیلڈ میں موجود ہیں، لوگوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں، ایون آج الیکشن کے دن پر بھی آپ فیلڈ میں موجود ہیں صبح صبح، تو آپ نے ظاہر لوگوں سے بات کی ہوگی. لوگوں کا رجحان کس پارٹی کی طرف زیادہ ہے؟ آیا وہ کیملا ہیرس کی طرف جا رہے ہیں یا ٹرمپ کو صدر منتخب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر ان 7 ریاستوں کے علاوہ باقی تقریباً لوگوں کو پتہ ہے یہاں پر انہیں کہا جاتا ہے ریڈ اسٹیٹس ہیں یا بلو اسٹیٹ ہیں، یعنی یا ریپبلکن کی ہیں یا ڈیموکریٹس کی ہیں. جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ریاست پہ نہیں کہلاتی، یہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یعنی واشنگٹن ڈی سی. اس کے ساتھ بالکل ورجینیا کی ریاست ہے، ساتھ میری لینڈ کی ریاست ہے. یہ دونوں ریاستیں جو ہیں ہمیشہ سے ڈیموکریٹس نہیں ہیں. تو یہاں پر جب میں نے لوگوں سے بات کی، ٹرمپ کے ووٹر تو ملتے ہیں لیکن ایک عام وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ڈیموکریٹس کی ریاست ہے. اسی طرح دوسری سائڈس کی ریاست. تو اصل میں یہاں پر ابھی ایک خاتون گزری تھی جو رات کو مجھے ملی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ووٹ کرو گے؟ تو میں نے کہا آپ اس کو ووٹ کریں. تو انہوں نے کہا میں کمالا کو ووٹ کروں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص جو ایکٹنگ کرتا ہے، ایک شخص جو نفرت معاشرے میں تقسیم کر رہا ہے، میں اسے ووٹ کروں گی؟ تو یہاں کی خواتین بھی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں. یہ ابارشن والے مسئلے کو لے کے ہو سکتی ہے. دوسری طرف مسلم ووٹرز کو، عرب مسلم ووٹر مشیگن کی ایک ریاست میں اوباما نے ان سے انڈورسمنٹ لی پرومیننٹ مسلم لیڈرز کو لا کے. تو یہ بھی ایک بڑا ہے کہ جو اوباما کہہ رہا ہوں، ٹرمپ نے تھوڑی سبقت اس طرح سے حاصل کیا ہے کہ وہ جنگ کے اوپر سخت موقف رکھ رہے ہیں، پہلے سے رکھ رہے ہیں، اور وہ بار بار بارڈرز کو سیکیور کرنے کا کہہ رہے ہیں، جس سے یہ جو اٹریکٹ کرتے ہیں بعض جو امریکی شہریوں کو پتا ہے کہ دونوں میں سے جو بھی آ جائے پالیسی تقریباً سیم رہے گی، اور وہ الیکشن میں انٹرسٹ بھی نہیں اس طرح سے ایسے دکھا رہے. یعنی یوتھ کا ایک بڑا طبقہ ہے. میں لوگوں سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جناب اس میں، ہمیں پتا ہے دونوں میں سے جو بھی آ جائے گا. ایک پہلو میں آپ کو بتاؤں جو امریکہ میں پاکستان میں مس ہے، امریکہ میں بھی جی. میڈیا میں ان کی اتنی کوریج حاصل نہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 6 سے 7 اور بھی امریکی امیدوار ہیں، صدارتی امیدوار ہیں، جن کا نام شاید کسی کو بھی نہیں آتا ہو. جی. ایک ان میں سے پرومیننٹ ہے جل سٹائن، ان کا گرین پارٹی سے تعلق ہے، اور جوئش ہے. اور وہ سب سے پہلے جنگ بندی کی بات کر رہی تھی. وہ سب سے پہلے یہ غزہ وار کے اوپر فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے جو یہاں پہ فلوریڈا میں ارلی ووٹنگ میں نے دیکھا مسلمانوں کی، پاکستانی مسلمس کی بڑی تعداد نے ان کو ووٹ کیا. میرے کئی جاننے والے ہیں، مجھے نیو یارک میں ووٹر مل گئے جس ٹائم کے. یہ میرے لیے حیران کن ہے. لیکن ایک پرسنٹیج سے زیادہ اگر وہ ووٹ حاصل کر لیتی ہیں تو شاید اگلی مرتبہ وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں. ان کا تمام ریاستوں کے بیلٹ پیپر پہ ان کا وہ آ سکتا ہے. اور باقی یہ صورتحال ہے جس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. یہ گہما گہمی ہے یہ ماحول. ٹھیک. اچھا فاروق بھائی، پاکستانیوں سے بھی آپ نے ملاقات کی، پاکستانی ڈیاسپورا جو وہاں پر ہے وہ ٹرمپ کو فیور کر رہے ہیں یا کیملا ہیرس کو؟ پاکستانی تو جی دیکھیں وہ ٹرمپ کو زیادہ تر سپورٹ کر رہے ہیں. جن سے مجھے ملاقات کا موقع ملا اس میں مختلف وجوہات ہیں. کاروبار وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے بہتر ہوگا، ان کے آنے سے عمران خان کی رہائی مشکل ہوگی. یہ جو ایک تاثر ہے یہاں پہ پاکستانیوں کے اندر بہت سرایت کر. اس کے ہو سکتا ہے کہ کوئی امکانات ہوں، لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں ہے. آج رات میں جس کا فیصلہ ہو جائے گا امریکی صدر کا، اس نے 20 جنوری کو جا کے اوتھ لینا ہے. جیسے ہی وہ اپنے آفس میں قدم رکھے گا، اس کے سامنے جنگوں کا معاملہ ہوگا، اس کے سامنے امیگرینٹس کا معاملہ ہوگا، اس کے سامنے معاشی چیلنجز ہوں گے. ٹرمپ اس وقت بار بار اپنی تقاریر میں چین کا بڑھتا ہوا جو کاروباری رسوخ ہے اس کو کم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیرف لگائیں گے، اور یہ ماحول چل رہا ہے. تو اس لیے یہ پاکستانیوں کا انٹرسٹ تو بالکل اس میں ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے شاید عمران خان کی رہائی ممکن ہو. سر دست مجھے نظر نہیں آتا، شاید عین ممکن ہے کچھ ماہ بعد ان کی کوئی پالیسی آ جائے کہ ٹرمپ صدر منتخب ہو جاتے ہیں اور اس سے کوئی رہائی کے معاملات یا راستے جو ہیں کلیئرٹی کی طرف جائیں، جو کہ یہاں پہ پاکستانیوں کا تاثر موجود ہے. لیکن ٹرمپ کو ووٹ دینے کے اور بھی بہت سے عوامل ہیں. خاص طور پہ یہ 4 سال جو گزرے ہیں اس میں جنگیں ہوئی ہیں. ان 4 سالوں میں لوگوں کے اوپر جو آمدن ہے وہ وہیں پہ رہی ہے، ٹیکس کی شرح بڑھی ہے، مہنگائی تھوڑی بڑھی ہے، جو کہ پوری دنیا میں ہوا ہے. تو اس کے بھی اثرات ظاہری بات ہے. یہ بائیڈن کی جو بیمار ہونا اور ان کا گر جانا، ان کی پرسیپشن خراب ہونا، تو یہ ڈیموکریٹس کو ان معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے جی. اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو آپ خود تصور کیجئے کہ ووٹنگ کا کتنا ان کی حمایت میں چلا جاتا. آپ یاد کیجئے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز یس. پارٹی کو کس طرح سے ووٹ دیے گئے تھے. تو جی. یہ یہاں پہ بھی سوسائٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ
جسے گولی لگے وہ کھڑا ہو جائے، دوبارہ سے انتخابات وہ کیمپین کرے. تو یہاں پہ بھی لوگ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں. دوسری طرف جو ان کے جو ہیٹ والی جو چیزیں ہیں، اس میں ایک عام نیوٹرل ووٹر میں یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقسیم ہو جائے گی اگر ٹرمپ آتے ہیں اور ان کے پاس اختیارات ہوں گے. اور یہاں پر اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں بڑے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں حفاظتی. ان کو دو جی، طرح کے خدشات ہیں میں کہ 6 یہی جنوری فاروق بھائی 2021 آپ سے والا تو. سوال کرنے لگا تھا کہ ٹرمپ نے چونکہ کہا بھی ہے کہ اگر وہ انتخابات ہارتے ہیں تو کسی صورت بھی نتائج کو قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے کہا تھا کہ مجھے باہر نہیں جانا چاہیے تھا وائٹ ہاؤس سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی تو پھر صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟ یہ انہوں نے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں. یہاں کی میئر ہیں، یہاں کے جو چیف پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے. تو ایک تاثر تو یہی ہے کہ اگر ٹرمپ کے ہار جاتے ہیں تو وہ نتائج کو شاید تسلیم نہ کریں اور 6 جنوری والی کی صورتحال دوبارہ سے ہو. اور یہ تاثر موجود ہے. لیکن یہاں کے مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ جتنے کیسز میں الجھے ہوئے ہیں، شاید اس دفعہ وہ ممکن نہ ہو جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے. اگر وہ صدر منتخب نہیں ہوتے تو بہرحال یہ کیسز کی جو تلوار ہے وہ بھی ان کے گرد لٹکتی رہے گی. اور ساتھ میں امریکی انتظامیہ اور امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ ان کے الیکشن کے حوالے سے کچھ فیک ویڈیوز، فیک آرٹیکل منظر عام پہ آ سکتے ہیں. رشین جو ہیں وہ اس میں کوشش کریں گے. تو کوئی کسی قسم کا بھی جو سائبر حملہ ہمارے پہ ہو سکتا ہے آج کے دن میں، بڑا امپورٹنٹ ہے. اور چین کی طرف سے بھی کوئی دخل اندازی ہو سکتی ہے. تو یہ معاملات یہاں پہ اس وقت چل رہے ہیں. اور دیکھیے آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، کیا بنتا ہے امریکی انتخابات. ٹھیک، فاروق بھائی آخر میں یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں نئے صدر کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ اس کے پاپولر لیڈر ہے. لیکن ٹھیک. بہرحال ہیلری کلنٹن کا اگر آپ انتخابات کا جائزہ لیں، پھر 2020 کا جائزہ لیں، تو صرف یہاں پر ووٹوں کی تعداد زیادہ ہونا کافی نہیں. ظاہری بات ہے یہاں پر آپ کو پہلے الیکٹرز کو منتخب کرتے ہیں، پھر الیکٹورل ووٹ ہیں جس کی جمع ہونی ہے 270 سے زائد. تو یہاں کے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر اینگل لچمین، بڑے معروف ہیں. آپ ان کا نام سرچ کریں گے تو وہ یہ پریڈکشن کرتے آئے ہیں 1984 سے، اور ان کی جی 90% پلس ان کی پریڈکشنز ٹھیک ثابت ہوتی ہیں. اور لاسٹ ٹائم بھی جب ٹرمپ جیتے تھے، جب پوری امریکی میڈیا یہ پریڈکشن کر رہا تھا کہ وہ نہیں جیتیں گے، تب وہ جیت گئے تھے. تو انہوں نے یہی پریڈکشن کی تھی. انہوں نے اس دفعہ پریڈکشن کی ہے کہ کمالا ہیرس جیتیں گی. تو عام تاثر یہ ہے، ووٹر ملتا ہے تو وہ ٹرمپ کا مل رہا ہے زیادہ ہمیں، یہ سچی بات ہے. اور عام امریکی بھی ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، لیکن کمالا کے بھی بہت ووٹر ملے ہیں. تو یہ اب تو 7 ففٹی ریاستیں ففٹی ہیں. سچویشن ہے. ابھی 4 ریاستوں میں، شاید صبح کے وقت میں جب میں دیکھ رہا تھا، 4 ریاستوں میں ٹرمپ تھوڑا سا آگے جا رہے تھے. اور یعنی لیکن ابھی بھی یہ اس میں مارجن آف ایرر بھی رہتا ہے. جب تک لوگ آج ووٹ نکلیں گے نہیں، ووٹنگ کا عمل، ٹرن آؤٹ، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. 3 ریاستوں میں کہہ رہے ہیں، نہیں جو 7 ریاستوں میں سے 3 میں کمالا اور 4 میں ٹرمپ تھوڑی سی لیڈ کے ساتھ، تھوڑے سے پوائنٹس کے ساتھ آگے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب پولنگ کا عمل بند ہوگا تب تک کیا صورتحال رہی ہوگی. یہ تو ہم جب بات کر رہے ہیں ابھی پولنگ میں کافی گھنٹے موجود ہیں. بہت شکریہ فاروق بھائی اپنا وقت دینے کے لیے.